SNB Islamic channel. Alhamdulillah, a special Ramadan transmission is start now on SNB Islamic channel. In this blessed month, don't miss the inspiring and faith-strengthening speeches of Maulana Muhammad Hanif Awan on our channel. Stay connected with us too. Benefit from the blessings of Ramadan. Watch, listen and share these speeches as much as possible so others can benefit too. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हज़रात के सामने छठे पारे का खुलासा बयान किया जाएगा। पाँचवें पारे के आखिर में मुनाफिकीन की मज़म्मत थी और उन्हें सख्त तरीन अज़ाब की वईद सुनाई गई थी कि इन्नल मुनाफिकीन फ़िद्दरकिल अस्फ़ली मिनन्नार, कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में जो सबसे ज़्यादा भयानक ख़तरनाक है उसमें होंगे। तो छठे पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह बुरी बातों के ज़ाहिर करने को पसंद नहीं करता, लेकिन जब नुकसान का ख़तरा हो तो फिर ज़ालिम की मज़म्मत की जा सकती है। इसलिए इस बात पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने मुनाफिकीन का राज क्यों फाश किया। आगे मुनाफिकीन की मज़म्मत के बाद यहूद के जराइम का तज़किरा है, क्योंकि वो भी गुमराही और ज़लालत के अंदर मुनाफिकीन के भाई थे। उनका एक जुर्म ये भी है यहूद का कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को क़त्ल करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई और बाइज़्ज़त तरीक़े से उनको ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। यहूद के बाद अहले किताब के दूसरे गिरोह यानी नसारा का तज़किरा है, ईसाइयों का, कि जिनका एक बहुत ही गलत अक़ीदा था। वो ये कि खुदा एक नहीं है बल्कि तीन अक़नूम के मुरक्कब का नाम है। यानी वो कहते थे खुदा तीन चीज़ों के मजमूए का नाम है, बाप, बेटा और रूहुल कुदुस। तो नसारा को समझाया गया कि तुम अपने दीन के अंदर गुलूव ना करो और ईसा अलैहिस्सलाम का जो असल मकाम है उससे उनको ना बढ़ाओ। यानी ये मत कहो कि खुदा तीन है, ईसा भी खुदा है और उनकी वालदा क्या नाम है वो भी खुदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद अल्लाह के सामने आजिज़ी का इज़हार करते हैं, अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते हैं और इसमें कोई शर्म महसूस नहीं कर रहे, बल्कि वो तो अपने आप को अल्लाह का बंदा कहने में इज़्ज़त महसूस करते हैं। तो फिर हमें क्या हक़ हासिल है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ठहरा दें। आगे सूरत के अख्तिताम में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के मामले में रियायत और जो करीबी वरसा हैं उनके हुकूक के ख्याल करने का हुक्म दिया। उसके बाद सूरह माइदा का आगाज़ है। सूरह माइदा ये तरतीब के एतबार से तो 5वीं सूरत है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 112वां है। मदनी सूरतों में से है, 120 आयात हैं, 16 रुकू पर मुश्तमिल है। माइदा कहते हैं दस्तरखान को, और इसमें माइदा का ज़िक्र किया गया एक दस्तरखान का, इसलिए सूरत का नाम सूरह माइदा रखा गया। ये सूरत हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई और बाज़ रिवायात से साबित होता है, जैसा कि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि नुज़ूल के एतबार से सूरह माइदा सबसे आखिरी सूरत है। इसमें हलाल हराम के मुतअद्दिद अहकामात बयान किए गए। और इस सूरत की एक ख़ास बात ये भी है कि इस सूरत में एक आयत है जो हज्जतुल विदा के मौका पर नाजिल हुई और उसमें दीन के मुकम्मल होने का ऐलान किया गया। ये वो आयत है, यानी अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत है। यहूदी ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अगर ये आयत हमारे ऊपर नाजिल होती ना तो हम उस दिन को ईद करार देते, यौम ईद कहते। तो उमर फ़ारूक ने जवाब दिया कि मैं उस दिन को भी जानता हूँ, उस घड़ी को भी जानता हूँ जब ये आयत नाजिल हुई। वो अरफा की शाम थी
اور جمعہ کا دن تھا، یعنی گویا اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، یوم عرفہ اور جمعہ کا دن۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ہر جائز وعدے معاہدے کو پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی انسان کو چاہیے کہ جو وعدہ کرے، جو معاہدہ کرے اس کو پورا کرے، خواہ وہ عہد، وہ معاہدہ انسان اور اللہ کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو، تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلام اور دین کے اندر وعدے کی کتنی اہمیت ہے، معاہدے کی کتنی اہمیت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ان کو حلال سمجھا جاتا تھا، مثال کے طور پہ مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ان جو حرام چیزیں ہیں ان کے اندر آپ کی صحت کا بھی نقصان ہے اور آپ کی روحانیت کو بھی نقصان ہے، دین اور اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی حلال حرام کے بیان کے بعد مسلمانوں پر اپنے فضل اور احسان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاک کیا، یعنی تاکہ تم روحانی طور پر اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکو۔ اور پھر اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ اگر پانی کے استعمال پر انسان قادر نہ ہو تو اللہ نے تیمم کی بھی اجازت دے دی۔ اسے آپ نظر آئیں اسلامی شریعت کتنی آسان شریعت ہے، اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا۔ اور آگے اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تمہارے اوپر اپنے احسان کو پورا کرے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی یہود کی بزدلی، فتنہ، فساد، سرکشی اور تکبر کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ اوصاف اللہ نے یہود کے اس لیے بیان کیے کہ مسلمان ان خرابیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، وہ ان کے اندر مبتلا نہ ہو، یعنی فتنہ فساد پھیلانے والے نہ بنے، سرکشی اور تکبر کرنے والے نہ بنے۔ آگے یہود کے ساتھ نصارہ کے احوال بھی، عیسائیوں کے احوال بیان کیے گئے کہ انہوں نے بھی اللہ سے کی گئے وعدے کو توڑا، اور جب اللہ کے وعدے کو توڑا تو پھر اللہ نے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈال دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کے اندر، عیسائیوں کے اندر بہت ساری اعتقادی، عملی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے خرابیاں موجود تھیں، پھر بھی وہ دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب تم تب بنو گے جب اللہ کی مانو گے، جب اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، جب اللہ کی فرما برداری کرو گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مذمت کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ آگے 8ویں رکوع میں اللہ نے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا اور پھر انہیں ارض مقدس یعنی فلسطین کے اندر داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے جی ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے جو قوم عمالقہ ہے وہ نہیں نکل جاتے، یعنی تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جا کر نہیں لڑیں گے۔ اب یہ دیکھیں اللہ کا حکم تھا، جب اللہ کا حکم وہ پورا کرتے تو اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی، لیکن افسوس کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ آگے بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کی تذکرہ کے بعد 9ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر فرماتے ہیں۔ قابیل نے حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکو، باغیوں اور زمین میں جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کی سزاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی ان کو سولی دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے جانب سے کاٹ دیا جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ چور کی سزا بیان فرماتے ہیں کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک کے امن اور تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو سزائیں دینا ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہاں یاد رکھیے ایک حقیقت ہے جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے جو ان کے لیے خطرہ بنتے ہیں، اسلام پھر ان کو سخت سزائیں بھی ان کے لیے تجویز کرتا ہے تاکہ انسان جرم کے ارتکاب سے رک جائے اور ایسے لوگوں کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اور حقیقت ہے کہ آج اگر 4 چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے نا تو پورے ملک کے اندر امن آ جائے۔ آج دنیا میں جرائم کی کثرت ہے جس کی وجہ سے یہ جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، اور وہ چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہے ہیں۔ آج اگر اسلامی حدود نافذ ہو جائیں، یقین جانیں امن ہو جائے، سلامتی ہو جائے، یہ فتنہ فساد ختم ہو جائے، یہ ڈاکہ زنی، چوری، فساد جو عام ہو چکے ہیں یہ سب ختم ہو جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منافقین آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ منہ سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر اسلام نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے اندر ایک اور بھی ان کی بری حرکت تھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے، اور ایک دوسری جماعت کے کیا تھے؟ جاسوس تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کے ساتھ عیسائیوں کی گمراہی کا بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ نے وحی نازل فرمائی، جو ان کو کتابیں دیں، افسوس یہ کہ انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے اور کتابوں کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ نہ بنایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن سراپا ہدایت ہے، اور قرآن ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اور یہ قرآن پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں ان کے احکامات کی محافظ ہے۔ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور نہیں ہے جو انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے ضروری ہو اور پہلی آسمانی کتابوں کے اندر ہو مگر قرآن کے اندر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی لگانے سے منع فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ملت امت اسلامیہ کے لیے یہ سخت ترین دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں میں ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے آج قرآن کی صداقت کا یہ زندہ معجزہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عیسائی اور یہودی آپس میں ان کے مذہبی اور سیاسی اختلافات جتنے بھی ہوں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ آپ کو ایک نظر آئیں گے۔ لیکن افسوس اور تعجب اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے جو حکمران ہے وہ قرآن کے واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ سے دوستی لگانے کے لیے پنگے بڑھاتے ہیں اور انہی کے اشاروں پر چلتے ہیں اور انہی کے اشاروں پر مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کفار کے ساتھ دلی دوستی لگاؤ گے تو پھر آپ کے ارتداد کا خطرہ پڑ جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم مرتد ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے،
تو اللہ فرماتے ہیں میں تم میں سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دوں گا۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمارا محتاج نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے مسلمان پیدا کیا، مسلمان بنایا، اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عیسائیوں کا پھر رد فرما رہے ہیں کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ہیں لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہود و نصارہ کو تلقین فرماتے ہیں کہ غلو نہ کرو اور خواہشات کی اتباع نہ کرو، یہ چھوڑ دو، یہی تمہاری گمراہی کا سبب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر جو اللہ کی لعنت ہے یہود پر، اس کا سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ آخر میں آخری آیت میں پھر بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے جو سخت دشمن وہ یہود اور مشرکین ہیں، اور قرآن کے اس دعویٰ پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے، وہ سخت ترین دشمن رہے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے گا جو حقیقی عیسائی ہے نا، وہ اپنے مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں کے اندر نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں آج جو ہمیں جن عیسائیوں سے واسطہ پڑ رہا ہے وہ حقیقت میں عیسائی نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے اکثریت تو ہے کہ جو فکر اور عمل کے اعتبار سے یہود کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں کہ جو ملحد اور بے دین ہیں، صرف نام کے وہ عیسائی ہیں۔ لیکن اگر کوئی حقیقی معنوں میں آج عیسائی ہوتا، جو کسی زمانے میں تھے بھی صحیح، جو حقیقی معنوں پہ عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، تو ان کے اندر یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی دشمنی کم تھی۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔